मैं हूं यीशु मसीह का शागिर्द सुनील अटवाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी। आप तमाम को प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी में वेलकम, खुश आमदीद करता हूं और इसी तरह शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें ये मौका बख्शा कि हम एक दफा फिर से आप तमाम नाजरीन के साथ आइजक टीवी की विसासत से जुड़ सके और खुदा के पाक कलाम में से हम सीख सकें। इसी तरह आप सब जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खुदा के खादाम होते हैं जो हमें खुदा के पाक कलाम के बारे में सिखाते हैं। इसी तरह आज के दिन भी मेरे बहुत ही प्यारे गेस्ट जनाब पास्टर शमौन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक लिविंग ऑफ गॉड चर्च से है, जो शहर चीचा वतनी में बहुत ही प्यारी खुदा की खिदमत कर रहे हैं और बहुत ही जोश से भरे हुए खुदा के खादम हैं। इसी के साथ पास्टर शमौन साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। खुदा आपको बरकत है पैसा, खुदा आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और शुक्रगुजार है कि आपने बुलाया, इनवाइट किया। हम जिंदा खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल खुदा के नाम को देते हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, खुदा आपको बरकत दे। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज पास्टर शमौन साहब के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ के साथ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए दुआ करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक कादरे मुतलिक बुजुर्ग खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वक्त के लिए, जिंदगी के लिए, सांसों के लिए पाक खुदा। और आज इस वक्त के लिए भी शुक्रगुजार है कि आपने खुदा मौका दिया कि हम खुदा तेरे खादम के साथ मिलकर खुदा रफाकत रखें और खुदा इस दुआ में बड़ी बरकत देना। जिंदा खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आइजक चैनल के लिए, जिंदा खुदा जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में बेदारी आई है, हम शुक्रगुजारी करते हैं। और शहर चीचा वतनी में तेरे बंदा भाई सुनील अटवाल साहब के लिए खुदा शुक्रगुजार है, जिनकी बदौलत खुदा तेरा पाक कलाम दुनिया के कोने कोने तक जाता है और लोग सुनते हैं, खुदा बरकत पाते हैं। आसमानी खुदा जितनी गुफ्तगू हो, जितनी कलाम की शेयरिंग हो, इन सारी बातों में सारा इज्जत जलाल आपके नाम को देते हैं। आसमानी खुदा भाई सुनील के लिए, इनकी टीम के लिए बरकत चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो पास्टर साहब, आप बहुत ही प्यारी खिदमत कर रहे हैं शहर चीचा वतनी में और खास तौर पर नौजवानों में भी आप बहुत खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं और आप नौजवानों को बड़ा वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि जितने आइजक टीवी पर लोग हमें देख रहे हैं, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कैसे आप खुदा की खिदमत में आए, अपनी गवाही को हमारे साथ जरूर शेयर करें पास्टर साहब। आमीन। थैंक यू भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, मैं खुदा के खेत में उसका छोटा सा और अदना सा खादम हूँ। मेरी जो खिदमत का अरसा दराज है वो 14 साल है। जब मैंने जिंदा खुदा को कबूल किया तो खुदा की आवाज थी कि मैं खुदा की खिदमत फुल टाइम प्रॉपर पास्टर की खिदमत करूं। लेकिन इंसान होते हुए इंसान के अंदर लालच होता है जो उसको यानी कि बहुत सारी चीजों से रोक देता है। जब मैं एवेंजलिस्ट काम करता रहा तो खुदा साथ साथ मुझे गाइड करता रहा कि मेरी प्रॉपर खिदमत में हो, ये जॉब वगैरह छोड़ दो। मैंने बहुत सारी नौकरियां की हैं, जॉब्स की हैं, लेकिन बरकत नहीं थी। मैंने बहुत ज्यादा सैलरी भी ली है, 1-1 लाख तक मेरी सैलरी थी, लेकिन उसमें बरकत नहीं, क्योंकि खुदा की नाफरमानी बहुत यानी कि हमें मुश्किलों में डाल देती है। जब मैंने लास्ट टाइम, ये खासकर मेरी गवाही उन खादमों के लिए है जो खुदा का काम प्रॉपर नहीं करते। मैं आपका भाई हूं, अगर इस गवाही में कोई मुझसे ऐसा लफ्ज निकल जाए तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। बताने का मकसद यह है कि जो आपको खुदा ने रोया दिया है, आप रोया के मुताबिक काम करें। तो जब 2016 में पैसा पे मैंने महसूस किया कि मैं अपनी रवश से बाज नहीं आ रहा, मैं खुदा की नाफरमानी में बढ़ता जा रहा हूं, मैं प्रॉपर खिदमत में नहीं आ रहा, तो खुदा ने मुझे मुंह के बल गिरा दिया। आप यकीन करें, मेरे सर पर 18 से 20 लाख का कर्ज आ गया, जिसकी वजह से मेरे घर का सामान जो है वो छिन गया। मैंने बड़ी बड़ी मुश्किलें देखी, जितने लोग साथ थे वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या कि मुझे जो मेरे तन पर कपड़े थे, मेरी मिसिस, मेरे बच्चे, हम इस शहर से चले गए। जब खुदा ने देखा कि ये अपनी रवश से बाज नहीं आ रहा,
تو پھر میں نے سزا پائی، اور جب میں لاہور شہر میں چلا گیا تو میں نے اپنی طاقت کی بدولت بڑی بڑی کوشش کی، جدوجہد کہ میں پھر سے بحال ہو جاؤں، لیکن جب سب کچھ برباد ہو گیا، خاندانی لوگوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا، رابطے ختم ہو گئے، سب نے چھوڑ دیا، تو پھر میں اور میری مسز منہ کے بل گرے، اور ساری رات ہم نے دعا میں گزاری۔ تو جب میں نے خدا سے گڑ گڑاہٹ کی کہ خدا اب وقت آ گیا ہے کہ جتنی دیر میری زندگی ہے یہ آپ کی خدمت میں گزرے گی، میں پراپر آپ کا خادم ٹھہراؤں گا اور خدمت کا کام دلیری سے کروں گا۔ آپ یقین کریں بھائی صاحب کہ خدا نے مجھے جب آواز دی کہ اگر آپ اقرار کرتے ہو تو میرا فضل تیرے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں اس قرضے کو بھی آپ کی زندگی سے ختم کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آج اس زندہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں قرضوں سے بھی آزاد ہوں، اور میں نے خدا کو جب دل سے قبول کر لیا تو آج خدا مجھے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ہوتا کیا ہے کہ شارٹ کٹ ہم چاہتے کہ ہم ترقی کریں، جسمانی ترقی کریں، لیکن جب تک خدا آپ کے ساتھ نہ ہو آپ ترقی نہ روحانی کر سکتے ہیں نہ جسمانی کر سکتے ہیں۔ سو خادموں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنی جو خدمت ہے اس کی پرکھ رکھیں، وفاداری سے خدا کے کام کو کرتے جائیں، باقی ساری فکریں اسی پر ڈال دیں کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ اسی طرح سر آپ کی جو گواہی ہے بہت ہی بلیسفل ہے اور بڑی برکت ملی ہے کہ آپ نے گواہی کے ذریعے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں پہلا درجہ خدا کو دینا چاہیے، نہ کہ انسانی لوگوں کو، جسموں کو، انسانی خواہشوں کو، بلکہ خدا کو ہمیں پہلا درجہ دینا چاہیے، تو باقی تمام چیزیں سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سر اب میں دیکھتا ہوں کہ آئزک ٹی وی گھر گھر میں ہے، آپ بھی جاتے ہوں گے مختلف علاقات میں، چکوک میں آپ جاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے بڑی خدمت کا کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ پاسٹر انور فضل صاحب یا آئزک ٹی وی کی تمام ٹیم کے بارے میں اگر کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں اس بارے میں بھی آپ ضرور شیئر کریں۔ جی بھائی صاحب خدا آپ کو بڑی برکت ہے، یہ سارا عزت جلال خدا کے نام کو دیتے ہیں، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ایک ہیرا پاسٹر انور فضل صاحب جو ہے وہ اس ملک پاکستان میں پیدا کیے، اور ان کی بدولت، ان کی محنت کے بدولت آج پوری دنیا میں بیداری ہے۔ ہمیں یہ ایز اے چینل سے فرق لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ہم عیسائی نہیں بلکہ ہم مسیحی ہیں، اور مسیحی جو خدمت ہے وہ بڑی زبردست خدمت ہے۔ یہ سارا عزت جلال خدا کے نام کو دیتے ہیں، اور ہم دل سے دعا گو ہیں کہ خدا پاسٹر انور فضل صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو، ان کی کلیسیا کو اور ان کے خاندان کو برکت پر برکت دے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر شمول صاحب ان اچھے الفاظ کے لیے جو آپ نے ہمارے سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے کہے اور پوری ٹیم آئزک ٹی وی کے لیے آپ نے کہے ہیں۔ خداوند آپ کو بھی بڑی برکت دے، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کے چرچ کو بھی اور زیادہ ترقی سرفرازی دے، بڑھائے۔ اور اسی طرح پاسٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت آئزک ٹی وی پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ خدا کے کلام میں سے بھی میسج بھی ہمیں کچھ شیئر کریں، جو بھی آپ میسج خدا کے پاک کلام میں سے دینا چاہتے ہیں ضرور وہ آج بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی بھائی صاحب آج ہم سیکھیں گے خدا کے مقدس بابرکت پاک کلام میں سے یعقوب کا خط، اور اس کا 2 باب اور اس کی 20 سے 26 آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ ایمان سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح راہب فاحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزوں جو سب دیکھنے والے ہیں اور خدا کے خادم جو ہم یہاں موجود ہیں، یہ جب میں کلام پڑھ رہا تھا تو میں نے غور کیا، کلام تصدیق کرتا ہے، مگر اے نکمے آدمی
کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے؟ اب انسان جو ہے بہت سارے لوگوں میں سنا ہے، دیکھا ہے کہ وہ ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں. عملی جامہ جب تک نہیں پہنیں گے اکیلا ایمان آپ کو نجات نہیں دے سکتا. ایمان کے ساتھ عملوں کا ہونا ضرور ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی ہم ایماندار کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں. فریب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں. زنا کاریاں کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، بت پرستیاں کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، سود پر لین دین کرتے ہیں. یہ سارے نازیبا کاموں سے خدا نفرت کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں. جب تک آپ کے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے آپ ایماندار نہیں ہیں. ہم خادم ہیں، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیں گے، دنیا کو دھوکہ دے لیں گے، دنیا ہمیں دھوکہ دے لے گی، لیکن زندہ خدا میں وہ قدرت ہے جو پرکھنے کی روح رکھتا ہے. ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ بھائی صاحب جب خدا کا کلام بتاتا ہے مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے بیکار ہے. اگر ہم اکیلا ایمان ہی رکھ کے بیٹھے عمل ساری گناہ آلودہ ہیں تو ہمارا ایمان بیکار ہے، اس سے ایمان کا فائدہ نہیں ہے. کلام اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عملوں کا ہونا بھی ضروری ہے. ہمارے عمل سارے گناہ ہیں. چرچز کی حالت دیکھ لیں، خستہ حالت ہے. چرچز میں بھی سیاست ہو رہی ہے، کلیسیا میں سیاست ہو رہی ہے، خادم ترقی نہیں کر رہے، کلیسیا ترقی نہیں کر. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک ایمان رکھ کے بیٹھے ہیں. ہمارا ایمان کیا ہے جی؟ ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے ایمان کا، لیکن ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے. ایمان جو ہے وہ بغیر عمال کے بیکار. ہمیں اپنے عملوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خادموں میں کوالٹی ہوگی تو کلیسیا بھی ترقی کرے گی، کلیسیا برکت پائے گی. کیونکہ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کیا وہ ایمان سے راست باز نہ ٹھہرا؟ ابراہیم کو پیدائش 22 باب میں لکھا ہے پہلی 2 آیت میں کہ جب خدا نے ابراہیم کو آزمایا، اس کو حکم دیا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کر، تو خدا نے اس کو آزمایا تھا کہ کیا یہ میرے ساتھ کتنا وفادار ہے، اس کے عمل کیسے ہیں. تو جب خدا نے دیکھ لیا کہ یہ میرے ساتھ پراپر وفادار ہے، اس کا ایمان بھی مجھ پر ہے، اس کے عمل بھی درست ہیں، تو پھر خدا نے کہا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے. خدا نے قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. پیدائش 22 باب میں لکھا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. اور آج دیکھ لیں خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا نے جب دیکھیں نکالتے ہیں پیدائش 22 باب، تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب سننے والے برکت پائیں. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کے موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. تو اس نے آمین کہا، میں حاضر ہوں خدا. تو پھر آگے لکھا ہے 16 آیت میں خداوند فرماتا ہے کیونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. آمین. مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جتنے آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایمان اکیلا آپ کو نجات نہیں دے سکتا. ایمان کے ساتھ عملوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک آپ عملی جامہ نہیں پہنتے، آپ کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑے. کیونکہ جو ابراہیم تھا وہ ایمان کے سبب اور ایمان کے سبب راست باز ٹھہرا تھا. اگر اس کا اکیلا ایمان ہوتا، بعض دفعہ جب ہمیں کیا ہوتا ہے، جب خدا کی طرف سے خواب میں رویا میں آگاہی ملتی ہے کہ میں آپ کو برومند کرے برکت دینے والا ہوں، ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن جب کبھی خدا لینے کی بات کرتا ہے خواب میں رویا میں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا وہم ہوگا، یہ ہمارا خیال ہوگا. نہیں، خدا ایسا نہیں کرتا. جب خدا کہہ رہا، کلام پیدائش 22 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا. جب خدا نے آزمایا تو اس نے کہا میں حاضر ہوں. اس نے یہ نہیں کہا خدا میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میں تو میرا اکلوتا وارث ہے، یہ بیٹا ہے، میں نے آپ کے ساتھ وفاداری کی ہے، اسے تو نہ قربان. اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا میں حاضر ہوں خدا. پھر خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. ہمارے پاس برکت ہے ہی، کیونکہ برکت کیوں نہیں؟ ہمارا صرف ایمان ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، خدا پر ایمان ہے.
کلیسیا سے پوچھ لے, وہ کہتا ہے ہمارا ایمان خدا پر ہے. اگر ایمان زندہ خدا پر ہے تو پھر برکت کہاں ہے؟ ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہے, ہم عملی جامہ نہیں پہنتے, ہم تعلیم دیتے ہیں جھوٹ نہ بولنا, شراب نہ پینا, زنا نہ کرنا, حرام کاری نہ کرنا, بت پرستی نہ کرنا, جادوگری نہ کرنا, سود پر لین دین نہ کرنا, جبکہ یہ سارے کام ہم کرنے کو تیار ہیں. تعلیم دینے کے لیے جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اس میں کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ خدا کا ممسوح ہو, جس میں خدا کی قدرت بری ہو, اور جب وہ کلام کو سنائے تو زندگیاں برکت پائیں, بدرو گرفتہ آزاد ہو, نجات کے کام ہو, گناہ آلودہ لوگ گناہ سے توبہ کریں. یہ برکت ہے. پھر اب کلام میں لکھا ہے پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا, اور ایمان سے ایمان کامل ہوا. عملوں سے ایمان کامل ہوتا ہے, اکیلا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان میں نجات نہیں ہے. نجات کس میں؟ جب ایمان اور اعمال مل جاتے ہیں تو پھر اثر ہوتا ہے اور خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اور جب خدا نے دیکھ لیا کہ ابراہیم میرے ساتھ اتنا وفادار ہے, پھر خدا نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی ذات کی, میں نے قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. کام ہمیں جسمانی ہے. اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ میں عمل نہیں ہے تو آپ ایماندار نہیں, آپ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم خادموں کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب خادم میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے کہے اور خدا کر دے, یہ ہے عملی جامہ پہننا اور ایمان رکھنا. پھر اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس کے لیے راست بازی گنا گیا, اور وہ خدا کا دوست کہلایا. ابراہیم خدا کا دوست کہلایا. ایمان, جب یہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز رہتا ہے. اگر ہم ایماندار ہیں, ہم ایمانداری کے, لیکن کام ایمانداری کے نہیں ہے. ہم میں ہر وہ برائی پائی جاتی ہے جس سے خدا نفرت کرتا ہے. ہمارے گھروں میں بحالی نہیں, ہم پوری فیملی جابز کرتے ہیں, برکت نہیں ہے. کبھی کچن کی وجہ سے لڑائی ہے, کبھی قرض کی وجہ سے لڑائی ہے, کبھی بے برکتی ہماری جان نہیں چھوڑتی, اس لیے کہ ہم اکیلے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں. عملوں کا کوئی دخل ہی نہیں, عمل ہم اپنے ٹھیک نہیں کرتے. چرچز میں جو کنڈیشن ہے ان دنوں, موجودہ جو سچویشن ہے, چرچز میں پارٹی بازی ہے, سیاست چل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا برکت کا وعدہ کر رہا ہے, ہم لعنتوں کو خرید رہے ہیں, ہم خالص نہیں ہیں. جب تک خالص نہیں ہوں گے, آپ ساری رات دعا کریں, آپ 3 سے 4 دفعہ کلام مقدس کو پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھ لیں, وہ آپ رٹے لگا رہے ہیں. اگر میں ایسا کرتا ہوں, میں بھی رٹے لگا رہا ہوں, کیونکہ جب میں نے پیدائش سے مکاشفہ 5 بار پڑھ لیا, پوری کلام کو اسٹڈی کر لیا, تو پھر میرا عمل کہاں ہے؟ میں دکھاوے کے لیے کلام کی اسٹڈی کر رہا ہوں. اگر آپ دہ یقین دیتے ہیں, شکر گزاریاں دیتے ہیں, ہدیہ جا دیتے ہیں, چرچز میں دریاں بچھوا رہے ہیں اپنے پیسوں سے, پنکھے لگوا رہے ہیں, اور آپ بڑے ہدیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے, خدا کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں, تو یہ آپ کے ہدیے, شکر گزاریاں, دہ یقیاں, یہ چرچز میں کام کرو, ٹائل لگوائے, جی میں نے پنکھے لگوائے, یہ آپ کو نجات نہیں دے سکتے, مجھے نجات نہیں دے سکتے, جب تک آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہوں گے. اگر عمل آپ ٹھیک کر لیں, ہر وہ اس کام سے نفرت کریں جس سے خدا نفرت کرتا ہے, تو آسمان پر بھی آپ کا اجر ہے اور زمین پر بھی آپ کا اجر ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہنے کو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, آئی ایم فیتھفل, میں ایماندار ہوں, میں راست باز ہوں, لیکن کتنی دیر دھوکہ دیں گے؟ خدا آپ کی ایک روش سے واقف ہے, لیکن اس کا یہ فضل ہے کہ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے, ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا. ہم کب تک دھوکہ دیں گے ایک دوسرے کو؟ یہ دھوکہ بازی سے ہمیں باہر نکلنا ہے. اسی طرح راہب فاشا بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا, تو کیا ایمان سے راست باز نہ ٹھہری؟ اب اس میں ایمان کا ہی کام, وہ اس نے اچھا عمل کیا, اس نے رخصت کیا, اتارا اور رخصت کر دیا, وہ ایمان سے راست باز ٹھہری. اسی طرح غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے, ویسے ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. یہ خدا کا کلام واضح بتا رہا ہے. وہ جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ اس چیز پر غور کریں کہ بدن بغیر روح کے مردہ ہے. اگر یہ جو ہماری خوبصورتی نظر آتی ہے, یہ روح کے سبب ہے. اگر روح نکل جائے تو یہ جسم 1 سیکنڈ سے پہلے نیچے گر جائے. پھر جیسے میرا نام پاسٹر شمعون پطرس ہے, جب میری روح مجھ سے جدا ہوگی تو میرا نام کوئی لینا پسند نہیں کرے گا. وہ کہیں گے جی لاش خراب ہو رہی ہے, لاش سے اسمیل آنے لگی, پیٹ پھول رہا ہے, اس کو جلدی کرے. تو کہاں گئی محبت, کہاں گیا آپ کا ایمان؟ اگر عمل ٹھیک ہوں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی موت بھی گراں قدر ہے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے.
اگر جتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان خدا پر ہے, ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں, عملی جامع نہیں, عمل ٹھیک نہیں, تو وہ مردہ ہے, ایمان بھی مردہ ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اپنے عملوں کو ٹھیک کریں, اپنی زبان کو پاک کریں, اپنے کانوں کو پاک کریں. اب یہ اتنا فرق ہے زبان کا اور دل کا. ہماری زبانیں کچھ کہتی ہیں, ہمارے دلوں میں کچھ ہے. ہمیں اندر سے صاف ہونے کی ضرورت ہے. باہر سے ہم ٹھیک ہے دکھاوے میں اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں, اچھا کھاتے پیتے ہیں, لیکن اندر سے جو منافقت ہے, جو کدورت ہے, جو نفرت ہے, اس کو نکالیں تاکہ خدا آسمان کو کھول دے اور آپ برکتوں کو ریسیو کرنے والے بنے. کیونکہ ایمان اور اعمال جب مل جاتے ہیں تب اثر ہوتا ہے. جب خدا نے دیکھ لیا تو خدا نے وعدہ بھی کر دیا کہ ابراہیم میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. ہم کیا کرتے ہیں, ساری رات دعا کرتے ہیں, ساری رات کیا کرتے ہیں, جی میں نے ساری رات دعا میں گزاری, میں روزہ بھی رکھتی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں کلام کی سٹڈی بہت کرتا ہوں, میں دہ یقی بھی دیتا ہوں, میں غریب غربا میں بھی بانٹتا ہوں, لیکن عملی جامع کچھ نہیں. دہ یقی اب کس سے دے رہے ہیں؟ 2 نمبر کاروبار سے. شراب بیچ کر ہم خدا کو خریدنا چاہتے ہیں, 2 نمبر کاروبار کر کے ہم خدا کو خریدنا چاہتے ہیں. خدا آپ کے میرے پیسے کا بھوکا نہیں ہے, اس کا دیا ہم کھا رہے ہیں. بہت سارے انسانوں کی سوچ ہے کہ جی میں بڑی اچھی جاب, بچیاں نہیں سٹرگل کر رہے ہیں. جی یہ خدا کا فضل ہے, وہ سٹرگل کرنے کو اس نے آپ کو قابل چھوڑا ہے. اگر آپ اپنی جسمانی سوچ پر بل بوتے پر کہتے ہیں کہ میں بہت طاقتور ہوں, میں بڑا ایماندار ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں, خدا آپ نے کبھی دعا بھی تو آپ ایماندار نہیں ہیں, وفادار نہیں ہیں, آپ جسم کی خواہشوں کو ترجیح دے رہے ہیں. سو ایسی اپنی بری روشوں سے باز آئیں, کیونکہ ابراہیم جب ایمان سے اور اعمال سے راست باز ٹھہرا تو وہ خدا کا دوست بھی کہلایا, اور خدا نے قسم کھائی کہ میں اپنی ذات کی, میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. کام ہم برے کرتے ہیں اور آس رکھ کے برکتوں کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی برکت نہیں ملے گی جب تک ہم ایمان اور اعمال کو ٹھیک نہیں کرتے. ان دونوں چیزوں کو فوکس کریں, ایماندار ہو جائیں. ایماندار آپ تب ہی ہوں گے جب آپ ہر طرح کے گناہ سے دور چلے جائیں گے. ہم کسی دوسرے شخص کو گرا کر اوپر آنا چاہتے ہیں, خدا ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, چرچز کی حالت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کلیسیوں میں جا کے وفاداری کی دکھانے کے اور وفاداری کے کام کرنے کی ضرورت ہے. خادموں کیسے ہاتھ پکڑیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو, اور خادموں کو دیکھ کر خوش ہو, شادمان ہو کہ یہ میرا ہم خدمت بھائی ہے, یہ میری ہم خدمت میرا ساتھی ہے, ہم انجیل کے خادم ہیں. تب جا کے نجات کے کام ہوں گے. رنجشیں ختم کریں, نافرمانیاں ختم کریں, گناہ آلودہ زندگی سے پرہیز کریں تاکہ خدا ہم سب کو وقت پر برکت دے. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت پر برکت دے. آمین آمین آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے خدا کے خادم کو بہت ہی بابرکت کلام دیا تھا, اور خدا کے خادم نے اسی طرح تمام آئزک ٹی وی پر دیکھنے والے ناظرین تک پہنچایا. تو میں اس بات کے لیے خدا کے خادم کا شکر گزار ہوں. پاسٹر شماؤ صاحب, خداوند آپ کو بڑی برکت دے, اور خداوند آپ کے چرچ کو, آپ کی کلیسیا کو اور سرفرازی اور ترقی دے. اور اسی طرح سر آپ نے بات کی ہے اتفاق کی, پیار کی, محبت کی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا. تو اسی طرح بے شک ہمیں محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بندے رہنا چاہیے. تو سر آخر میں چاہتا ہوں کہ جتنے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اتفاق پر بھی ان کو اسی لحاظ سے محبت پر میسج دیں. میں دیکھتا ہوں خدا کے خادم پاسٹر انور فضل کو, نہ صرف پاسٹر انور فضل کو, بہت سے دوسرے خدام کو بھی لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں, ان پر تانے کستے ہیں, ایسی بری باتیں ان کے لیے کہتے ہیں. اور ایک اور بات جو میں دیکھتا ہوں, نوجوان ہمارے کلام سے بہت دور ہے. تو میں چاہتا ہوں اس بات پر آپ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو بھی ایک اپنی طرف سے جو بھی آخر میں آپ کہنا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ فرمائیں. تھینک یو سر. صاحب آپ نے بات کی ہے کہ پاسٹر انور فضل اور دوسرے خادموں پر لوگ تنقید کرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی بھی لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی, بڑی مخالفت کی تھی. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے, یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جتنے میرے ساتھ دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے پاسٹر انور فضل صاحب کو برکت دی ہے اور اپنے خادمین کو برکت دی ہے. وہ برکت کی بدولت ہم آج اس جگہ پر موجود ہیں اور کلام کو شیئر کر رہے ہیں. جتنے لوگ نفرت کا بیج بوتے ہیں, میری آپ سے ہاتھ باندھ کر درخواست ہے کہ اس بیج کو بونا بند کر دیں, کیونکہ وقت آئے گا کہ جب عدالت ہوگی تب ہم مجرم ٹھہریں گے. اتفاق خدا محبت ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کس کے لیے بخشا تھا؟ ہمارے لیے, تاکہ ہم نجات پائیں, زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. خادموں کی رسپیکٹ کیا کریں,
खादम आपके लिए बोझ रख के दुआ करते हैं। खुदा आप सबको इस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का गहरा फजल बख्शे, और हम दुआ गो हैं खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, उनके खानदान के लिए, कि खुदा उनको बरकत और सरफराजी और दे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। और इसी तरह आखिर में पास्टर शमौन साहब मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि खुदा के खादम ऐसे हैं, खुदा के खादम ये काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि खुदा इनको भी खादम बनाए, जरा ये फील्ड में आए, इनको पता चले कि खुदा के खादम क्या करते हैं और कैसे खुदा उनको इस्तेमाल करता है। तो आकर मैं चाहता हूँ कि आप जितने नाजरीन देख रहे हैं, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा की हुजूरी में झुकते हैं और खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त लम्हे के लिए, तेरे खुदा जो आपने हम तमाम लोगों की जिंदगी में बख्शा है। और मेरे खुदा इससे बढ़कर बड़ी खुशी की बात है कि मेरे खुदावंद आपने अपने बंदा पास्टर शमौन साहब को स्टूडियो में भेजा और खुदावंद अपना कलाम इनके मुंह में डाला। मेरे खुदा उन्होंने बाबरकत कलाम हम तक पहुंचाया है। मेरे खुदा हम इस कलाम को महज सुनने वाले ना बने, बल्कि प्यारे खुदा हम इस पर अमल करें और प्यारे खुदा दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। क्योंकि प्यारे खुदा ज्यादा मुबारक वो है जो इस कलाम को सुनते पढ़ते और इस पर अमल करते हैं। प्यारे खुदा इसी तरह जितने लोग देख रहे हैं, प्यारे खुदा मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। प्यारे खुदा तुमको बड़ा फजल इनकी रूहों पर नाज़िल कर। प्यारे खुदा इनमें से बीमारियां तेरा बेटा यीशु नाज़िल और मेरे खुदा इसी तरह अपने शहर चीचावतनी के लिए मेरे खुदा खास बरकत की दुआ करता। मेरे खुदा चीचावतनी के लोगों में बेदारी आए, रिवाइवल आए, मेरे खुदा रूहुल कुद्दस इनके दरमियान आए और मेरे खुदा रूहुल कुद्दस इनमें अपने काम जाहिर करना शुरू करे। और मेरे खुदा इसी तरह तमाम प्रोग्राम के लिए खुदा जिसका जिम्मा तूने लिया था मेरे खुदा शुरू से आखिर तक मेरे खुदा आपने बड़ी मदद की है, रहनुमाई की है। मेरे खुदा इसी तरह पास्टर फजल और मेरे खुदा उनकी मिसेस के लिए, आइजन टीवी की तमाम टीम के लिए मेरे खुदा तेरी खास बरकत चाहता। मेरे खुदा इसी तरह चीचावतनी स्टूडियो की तमाम टीम के लिए भी मेरे खुदा तेरी खास बरकत चाहता। मेरे खुदा इसी तरह मेरे खुदा अपने बंदा के चर्च को बढ़ाना और मेरे खुदा बाहिफाजत इनको अपने घर तक पहुंचाना और मेरे खुदा ये अपने घर में जाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। मेरे खुदा तू सचमुच हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ है। और मेरे खुदा तूने अपने कलाम में लिखा है कि रास्तबाज ईमान ही के वसीला से जीता रहेगा। मेरे खुदा तू आज के दिन हमें और ईमान में बढ़ा, रूहुल कुद्दस में बढ़ा, रूहुल कुद्दस की नेमतों में फलों में मेरे खुदा तू और बढ़ा। यीशु के नाम से जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया, सब कुछ देने के लिए शुक्रिया अदा करता मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो व्यूअर्स इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने नए गेस्ट के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस आइजन टीवी, गॉड ब्लेस चीचावतनी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।